अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिसात नासिर हबीब के साथ। जंगों से तबाह हाल अफगानिस्तान, वहां 3G टेक्नोलॉजी शुरू कर दी गई थी 2012 में, जबकि पाकिस्तान में 3G और 4G टेक्नोलॉजी अब शुरू की जा रही है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 3G और 4G किस बला का नाम है। क्या ये सिर्फ उमरा के लिए एक फैसिलिटी है या जो आम पाकिस्तानी हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं? यूट्यूब पाकिस्तान में कब खुलेगी? इस तरह के बहुत से सवाल उठाएंगे। और खास तौर पे मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि 13 करोड़ से ज्यादा जो फोन सेट हैं पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर इतने फोन सेट पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं और हर पाकिस्तानी मजदूर से लेके किसान तक और सब लोग जो हैं फोन, जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप अगर 100 रुपए का कार्ड चार्ज करें तो 30 रुपए के लगभग उसी वक्त हुकूमत आपकी जेब से निकाल लेती है टैक्स के नाम पे। इस तरह के बहुत से सवाल उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ बहुत ही रेलिवेंट शख्सियत मौजूद हैं। चेयरमैन PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो रेगुलेट करती है इन कंपनीज को, मोबाइल जो ऑपरेटर्स इन कंपनीज को, डॉक्टर अस्माइल शाह साहब, जो PhD जिन्होंने की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में USA से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इससे पहले कि मैं 3G और 4G की तरफ आऊं जो भी आप लोगों ने किया है, कि एक 100 रुपए का एक मजदूर है, कार्ड लोड करता है अपने मोबाइल में, अभी वो जब बैलेंस चेक करता है तो वो कभी 70 होता है या 60 होता है, 30 से 40 रुपए आप लोग हुकूमत जेब से निकाल लेते हैं गरीब मजदूर के। इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, क्या टैक्स एक जैसा होना चाहिए एक किसान के लिए भी और उमरा के लिए भी? इस पर रिस्पॉन्ड। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का काम है वो ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, FBR, ये सब मिलके करते हैं। और इस पर्टिकुलर मसले में हमारी भी रिकमेंडेशन उनको यही है कि ये टैक्स कम किया जाए। ये है रिकमेंडेशन, क्योंकि इतने मैंने प्रोग्राम का स्टार्ट इसलिए लिया कि मेरे जो व्यूअर्स हैं हमें ईमेल्स करते हैं, कॉल्स करते हैं, कि वो कहते हैं कि एक मजदूर है बेचारा। आजकल जो हमारे मजदूर हैं, एक तो अच्छा है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आई हुई है कि उनके पास भी फोन है, लेकिन वो जो ही 100 रुपए का कार्ड लोड करेंगे उनका बैलेंस 60-70 रुपए बचता है। तो हमारी तरफ जुल्म नहीं है ये? हमारी तरफ से भी यही रिकमेंडेशन है कि टेलीकॉम सेक्टर में जनरली भी टैक्स कम किया जाए, जिससे ये वाला टैक्स भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये वाला हो जाएगा आप कहते हैं? बिल्कुल। और हमारी इस पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से भी इवन आज सुबह तक इस पे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो इस चीज को जरूर देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसको कम कर दिया जाएगा, इस टैक्स को कम किया जाएगा। और क्यों नहीं उन टैक्स चोरों को पकड़ा जाता जो नादरा ने एक 36 लाख लोगों की रिपोर्ट दी। डॉक्टर साहब आपके शायद नॉलेज में नहीं है, हमने उस पर स्टोरीज भी की हैं। 36 लाख लोगों की एक लिस्ट है जिनके पास 4-4 मर्सिडीज गाड़ियां हैं, F6 इस्लामाबाद में वो रहते हैं, इस तरह के पोस्ट सेक्टर्स में रहते हैं। वो 36 लाख लोगों की लिस्ट मौजूद है, वहां से टैक्स नहीं लेती हुकूमत। एक गरीब मजदूर के 100 रुपए भी उनके जेब में नहीं रहने देते। ये तो खैर अब थोड़ा सा डिफरेंट तरफ निकल गए। हमारा जो रोल है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का है। ठीक है। अच्छा, उस तरफ आते हुए ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स, इससे पहले मैं 3G 4G की तरफ आऊं, जो कंपनीज हैं जितनी भी हमारे पास मोबाइल फोन की, वो उनकी तरफ से लोगों को शिकायत हैं कि वो टैक्स इतनी अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं, टैक्स से अलावा की बात कर रहा हूँ, कि चार्जेस जो हैं हिडन चार्जेस होते हैं उनके बहुत ज्यादा। इन पे PTA क्या कर रहा है? जी, हमने खैर इनके साथ टेकअप किया, लेकिन जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो काफ़ी कम दामों पे दस्तयाब हैं बाकी मुल्कों से जब उसको कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो है $2.14 जो उनसे वो कमाते हैं, जो समझ लें आज के हिसाब से 200 रुपए का रेवेन्यू। तो उसमें मुनाफा कितना होगा ये आप देख सकते हैं। ये पर मंथ कह रहे हैं आप? पर मंथ। तो ये वाली सूरत हाल में लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिडन चार्जेस हो। तो इस पे हम अगेन हमारा जो विजन है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 3 तरह से है। एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, एक हमारी है कंज्यूमर्स की तरफ और एक हमारी इंडस्ट्री की तरफ। तो हमने सारों को बैलेंस लेके चलना है। इसलिए हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी है जहाँ कंज्यूमर्स अपनी शिकायत करा सकते हैं। और ये जो शिकायत है हिडन चार्जेस वाली, हम उनसे कहते हैं कि बेशक आप जो भी आपका टैरिफ है अगर ज्यादा भी है तो आप वाज़ेह तौर पे बताएं कस्टमर को। जो अगर वो उस पर तैयार है तो ठीक है, फिर वो कॉल उस तरह की करें,
لیکن یہ ہڈن چارجز وغیرہ کہ ہم انہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنے روپے پیکیج، لیکن اگر وہ اسٹیرک کے بعد اتنا چھوٹا کر کے لکھا ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھنے کی کوشش کی، آپ شاید پڑھ پائیں کیونکہ آپ یو ایس اے سے پڑھ کے آئی سائٹ آپ کی فٹ ہے، میری نہیں ہے اتنی کہ میں کبھی بھی پڑھ پاؤں کہ نیچے کیا کیا شرائط لکھی ہوئی ہیں. خیر وہ پڑھے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا یو ایس سے 97 کیا تو تھا. اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ہڈن اس طرح نہ کیے جائیں. یہ ساری چیزوں پہ ہوگا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ذرا ہر ایک کے مسائل کو سمجھنا چاہیے. اس لیے جب سے ہم نے جوائن کیا میں نے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو، تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک کنسلٹیشن پروسیس کے ساتھ چلیں، کیونکہ ہوتا یہ رہا تھا کہ پی ٹی اے کو کوئی شکایت ہوتی تھی آپریٹر سے تو ان کو ایک شو کاز نوٹس چلا جاتا تھا. شو کاز کا وہ جواب دیتے تھے، پھر اس پہ کوئی آرڈر ہوتا تھا، دے وڈ گو ٹو دا کورٹ میں یا اسٹے، یا معاملہ لٹک جاتا تھا. تو ان کے بھی ایک جینوئن مسائل ہیں، آپریٹرز کے بھی رائٹ آف وے کے ہیں، پاور کا اتنا ایشو ہے سارا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے مل بیٹھ کے ان ایشوز کو سالو کریں اور اچھی سروس دیں. اور ایک جو سجیشن ڈاکٹر صاحب ہمیں آئی ہے ای میلز کے تھرو، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 5 روپے گھنٹہ کوئی پیکیج ہے سپوز، تو وہ 5 روپے گھنٹہ بتاتے ہیں، جبکہ وہ ٹیکسز ویکسز ملا کے 6.5 روپے اس طرح چلا جاتا ہے. تو کیوں نہ کمپنیز کہیں ہی 6.5 روپے انکلوڈنگ ٹیکسز کہہ کے. ہاں یہ تو وہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے علاوہ ٹیکس فار تو ایگزامپل. وہ لوگوں کو تو کنفیوز کر دیا نا. ایک میرا کاشتکار بھائی ہے، وہ بیچارہ راجن پور میں ایک گاؤں میں کام کر رہا ہے، اسے کیا پتا یہ آگے، وہ تو 5 روپے سمجھ کے چلا جاتا ہے اس میں، وہ کٹتے اس کے 7 روپے ہیں. ہاں ان سب چیزوں کو خیر ہم ان سے ٹیک اپ کریں گے. اچھا وہ آپ نے یہ میرے علم میں بھی لیا ہے. یہ بہت لوگوں کا کنسرن ہے کہ فکس ریٹس بتائے جائیں. جیسے اچھا آپ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب 3 اور 4G افغانستان سے لیڈ کر گئے، آپ مبارک ہو. بہت شکریہ. انہوں نے 2012 میں 3G شروع کی، آپ لوگوں نے اب شروع کی ہے. تو یہ ہے کیا 3 4G؟ اگر آپ ایک لے مین کو بتانا چاہیں جو مزدور ہے، ہر ایک کے پاس اب تو ماشاءاللہ فون ہے پاکستان میں، تو کیا یہ ان کے بھی کسی کام آئے گی یا عمرہ کے لیے چیز ہے کوئی؟ نہیں انشاءاللہ یہ ہر ایک کے کام آئے گی. اس میں یہ اگر اس کو سادہ الفاظ میں بتایا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ موبائل فون جو اس وقت اس کا استعمال زیادہ تر ہے وہ 2 چیزوں کے لیے ہے، یا آپ اس پہ بات کرتے ہیں یا SMS کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ اس کو ان 2 چیزوں کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. تھوڑے بہت لوگ اس کو ڈیٹا کے لیے استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے، ای میل کو چیک کرنے کے لیے، لیکن ان کو جنرل شکایات یہی ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ اس پہ بہت سلو آتا ہے، ویڈیوز آپ دیکھ نہیں سکتے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم پرانی جو ٹیکنالوجی تھی GSM سے تھوڑی سی جو بڑی تھی چیز GPRS اور ایج اس پہ تھے، اور 3G پہ نہیں جا سکے مختلف وجوہات کی وجہ سے. حالانکہ یہ ٹیکنالوجی 2001 میں دنیا میں آئی تھی. اب ختم ہوگی 3G؟ نہیں ختم نہیں ہوئی، ابھی آگے آگی نا 4G آگے ابھی سنیں 5G 2017 سے آ رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ختم نہیں ہوتی، یہ ایوالو کرتی ہیں آہستہ آہستہ. جیسے اس وقت بھی اگر آپ ورلڈ لیول پہ دیکھیں تو اس وقت دنیا میں ٹوٹل جو موبائل سمز ایشو ہوئی ہیں وہ تقریباً 7 بلین سے زیادہ ہیں. 7 ارب دنیا میں. ہاں اس میں سے تقریباً 4.5 ارب ابھی بھی 2G پہ ہیں. اور اسی طرح آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. بہتر کنٹریز کی طرف ہم مقابلہ نہیں کر سر. میں بریک لے کے آپ کی طرف آ جاؤں لائیو پروگرام. ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کے جو کہ PTA کے چیف ہیں، چیئرمین ہے PTA کے، جو ریگولیٹ کرتی ہے ان کو، کہ کیا جو یہ 3G 4G استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو ہینڈ سیٹ بھی استعمال کرنا پڑیں گے؟ کیونکہ جو ہمیں انفارمیشن ملی تھی اس کے مطابق 13 کروڑ ہینڈ سیٹ اس وقت موبائل فون ہیں جو لوگ پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں. کیا انہیں تبدیل کرنا پڑے گا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 3G اور 4G کس بلا کا نام ہے؟ کن لوگوں کے لیے؟ کیا یہ صرف عمرہ کے لیے ایک فیسلٹی ہے یا عام پاکستانی جو ہیں وہ بھی مستفید ہو پائیں گے؟ اس طرح لوگوں کے ہینڈ سیٹس چینج ہو جائیں گے؟ اس طرح کی بہت سی بیسک انفارمیشن لے رہے ہیں اور پروگرام کے اینڈ پہ ہم جائیں گے ان کنٹروورسیز کی بات کریں گے جو بڈنگ میں، جو نیلامی میں ہوئی ہیں. لیکن اس سے پہلے انفارمیٹر تھوڑا سا میں رکھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین PTA ڈاکٹر اسماعیل شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا، جو ہینڈ سیٹس ہیں لوگوں کے پاس، تو پہلے تو آپ بتا رہے تھے کہ عام لوگوں کے لیے ہے یا عمرہ کے لیے ہے؟ یہ نہیں انشاءاللہ یہ سب کے لیے ہے. جیسے میں نے ذکر کیا آپ سے، یہ ٹیکنالوجی 2001 سے جو ہے ڈپلوائے ہو رہی ہے دنیا میں، تو ہم تو کافی دیر بعد جو ہے اس میں آئے ہیں. تو اس کے ہینڈ سیٹس کافی سارے اویلیبل ہیں. انفیکٹ ہمارے مارکیٹ میں بغیر 3G کے آئے ہوئے کافی سارے جو ہینڈ سیٹس ہیں وہ 3G کیپیبل ہیں. جو زیادہ تر اسمارٹ فونز کہلاتے ہیں اس میں کافی تعداد میں ایسے فون ہیں جس میں 3G آلریڈی ہے. تو کافی سارے لوگوں کو تو شاید ہینڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے.
اب کچھ موبائل کمپنیاں جن کو 3G ملا ہے انہوں نے آلریڈی ایسے پیکیجز بھی نکال دیے, کہتے ہیں اپنا پرانا ہینڈ سیٹ لائیں, ہم سے نیا 3G انیبل لے لیں, اور اس میں تھوڑا ٹریڈ آف کر دیتے ہیں کہ اچھا اس کی قیمت اتنی ہے, اتنے میں ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اصل جو 3G ہے نا, دونوں چیزوں کے لیے ہوگا, بہتر کوالٹی وائس اور ڈیٹا کے لیے آن یور موبائل فون. یعنی ایک آپ کہہ رہے ہیں عام لے مین اس میں کہ جو فون کال جب ہم کرتے ہیں تو شور وغیرہ کم ہو جائے گا, بہتر کوالٹی ہو جائے گی آواز میں, اور اس کے علاوہ ویڈیوز بھی لوگ دیکھ پائیں گے. جی, ویڈیو کالز بھی کر سکیں گے, ویڈیو کال بھی کر پائے گا, اور ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے, ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے, اور یہ ساری چیزیں. ایک اور آپ ذرا تھوڑا سا اگر ہم اس پہ سوچیں نا, تو ابھی زیادہ تر جو لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے ایک لیپ ٹاپ یا ایک اور ساتھ ایک انٹرنیٹ کنیکشن وائی فائی کے تھرو, یا کوئی لینڈ لائن کے تھرو, یا پھر وہ کوئی ڈونگل لیتے ہیں جو اس کے ساتھ لگاتے ہیں. اب لیپ ٹاپ افورڈ کرنا ان اٹ سیلف کتنا مشکل کام ہے کافی سارے لوگوں کے لیے, لیکن اس کے مقابلے میں ایک فون جو کہ ابھی اس کی پرائسز کافی نیچے آ گئی ہیں, تقریباً 6-7 ہزار تک کے بھی اسمارٹ فون ایسے آ گئے ہیں جو 3G جس پہ چلتا ہے, اس سے بھی کم کیا ہے لیکن ڈیسنٹ. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے برانڈز کے لیے جائیں, نہیں, اس کے اندر ہونا چاہیے فنکشن. آپ کہہ رہے ہیں 3G 4G ہے جو بھی وہ لینا چاہیں, برانڈ اتنا یہ نہیں کہ لوگ اس کے پیچھے. تو اس میں دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی, آپ کا انٹرنیٹ بھی اس کے اندر ہوگا اور ڈیوائس بھی. تو آپ کو لیپ ٹاپ کی نا, اگر آپ نارمل ایک اس کے یوزر ہیں, کچھ اپلیکیشنز آپ یوز کرتے ہیں, تو آپ کو پھر لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ فیس بک کرنا چاہتے ہیں, آپ اسکائپ کال کرنا چاہتے ہیں, آپ انٹرنیٹ سے کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرویو دے رہے ہیں, اب باہر لڑکا نکلتا ہے, وہ کہتا ہے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, آپ جلدی سے گوگل میں سرچ کر کے اس کا جواب دیکھ. یہ تو ایسی ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انٹرنیٹ ٹی وی دیکھ پائیں گے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھ سکتے ہیں. اگر میں کہیں جا رہا ہوں سپوز گاڑی میں ایک ریموٹ ایریا میں, اور وہاں پہ میں اگر میرے پاس وہ فون سیٹ ہو تو میں دیکھ پاؤں گا ویڈیو. جی بالکل. اس میں ایک چیز کا ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری ہے وائرلیس ٹیکنالوجیز, ٹھیک ہے. وائرلیس کا ہوتا ہے آپ کا ایک سگنل, ٹھیک ہے. اب جو سگنل ہے وائرلیس سگنل از لائک یہ جو لائٹ ہے نا, دس از آلسو, اس کو کہتے ہیں ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں الیکٹرو میگنیٹک ویو. یہ جو لائٹ ہے نا, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کوئی ٹیکنیکل ٹرم یوز نہیں ہوگی, لے مین سٹائل میں, وائرلیس کے ذریعے جاتا ہے. میں جیسے کہہ رہا ہوں نا, جیسے اب روشنی ہے نا, اب روشنی کتنی دور تک جاتی ہے, اگر آپ اس کو وہ کریں پروجیکٹ کریں تو کتنی دور تک روشنی پہنچے گی. اسی طرح رکتی ہے, رکتی نہیں ہے, اس کے اسٹرینتھ کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ والے جو سگنلز ہیں نا, یہ بھی اگر آپ تہخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ جو ہے نا کسی ایسے فلور پہ جہاں سگنل نہیں پہنچ پائے گا, تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ کو اسپیڈ یا کوالٹی اچھی نہیں ملے گی, لیکن جنرلی اسپیکنگ گاڑی میں اسٹریٹ لیول پہ آپ کو اچھی خاصی. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کالز کبھی آپ کہیں مختلف جگہ پہ جائیں تو نہیں ہوتا. ہاں, لیکن سر جس کو 4G دیا ہے جس کمپنی کو, آپ وداؤٹ گوئنگ مینشننگ اینی نیم, تو ان کا بظاہر تو اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں ہے پاکستان میں. نہیں, ان کا ابھی جو ہے ان ٹرمز آف نمبر آف سبسکرائبرز وہ نمبر 3 پہ آ گئے ہیں آلریڈی. سیکنڈلی ان کی انویسٹمنٹ کافی ہوئی ہے پاکستان میں, above $2 billion انہیں آلریڈی انویسٹ کیا ہوا, اور ارادہ بھی ہے اور انویسٹ کرنے کا. 200 ارب روپیہ لگا چکے. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ آئے گا. اچھا, 4G اور 3G میں فرق بتا دیجیے گا. اچھا, عام زبان میں. عام زبان میں 3G کی جو اب اس وقت جو ڈپلوائی, بائی دا وے ہم لوگوں نے ان کو ٹرائل نیٹورک کی بھی اجازت دی ہوئی ہے نا, آپ کے میرے فون پہ ہے 3G آ گیا ہوگا, تو اس وجہ سے آپ کے فون پہ ہے. تو انہوں نے جو سسٹم ڈپلوائی کیا ہوا ہے وہ تقریباً آپ کو دیتا ہے 21 میگا بٹس پر سیکنڈ میکسیمم. آن دی ایوریج آپ سمجھ لیں کہ 5 سے لے کے 10 کے درمیان, ٹھیک ہے, اگر کوئی لوڈڈ سسٹم نہ ہو. لیکن جو 4G کا ہے کا سسٹم ہے, اور اس میں اگر آپ کے 2 کیریئرز ہیں 10 میگا ہرٹز ہیں, تو چلے آپ ڈبل کر لیں اس کو, 21 ضرب 2 کر لیں تو 42 ہو گیا. لیکن جو اسپیڈ بہتر ہوگی, صرف یہ ایک ڈفرنس ہے یا کوئی اور بڑا ڈفرنس؟ دیکھیں, اسپیڈ سے جو ہے نا کافی فرق پڑ جاتا ہے, جب خاص طور پہ انٹرنیٹ یوزرز کے لیے. انٹرنیٹ خاص کر ویڈیو کی اپلیکیشن, ہائی ڈینسٹی, اگر آپ کوئی لیٹس سے ایجوکیشنل مٹیریل کر رہے ہیں, یا لیٹس سے کوئی سرجری آپ جو ہو رہی ہے اس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں لائیو, اور کوئی دیکھنا چاہتا ہے آن دی ہینڈ سیٹ, تو اس کو بہت ہائی ڈیفینیشن ویڈیو ملے گی. اس کی جو ڈیٹا ریٹ ہے وہ تقریباً میکسیمم وہ زیادہ ہے, وہاں وائس کوالٹی بھی زیادہ ہوگی, 150 میگا بٹ پر سیکنڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور ہے, میں جب 3G میرے فون پہ آیا تو میں دیکھ رہا تھا, پروگرامز کو چلا کے دیکھے, چل رہے تھے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد ہے تو اس لیے. اگر ہم اس طرح پیچھے چلے جائیں کسی اور جگہ پہ, انٹیریئر سے چلے جائیں گے, جب ہم ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں گے یا ہم KPK کے مختلف علاقوں میں, تو وہاں تو یہ چیز نہیں ہوگی نا. دیکھیں, یہ گریجولی آگے آگے بڑھے گی, اور اس کے لیے ہم نے ان سے ایک رول آؤٹ پلان بھی مانگا دیا ہوا ہے بلکہ انہیں,
اور اس کے بدلے میں رول آؤٹ پلان کے بدلے میں ہم نے ان سے $15 ملین کا ایک پرفارمنس بانڈ لیا ہوا ہے کہ جیسے جیسے آپ ڈپلوائے کریں گے تو اتنے پیسے آپ کے ریلیز ہوتے جائیں گے تاکہ وہ جلدی ڈپلوائے کریں. چیک رکھے گی گورنمنٹ پرفارمنس کے اوپر. لیکن ایک چیز اور تھی کہ اس کے اوپر جو ہے 3G اور 4G کے اوپر یوٹیوب تو آپ لوگوں نے بند کی ہوئی ہے. تو دیکھیں ایک ریسرچ کا ایک بڑا ذریعہ ہے یوٹیوب. آپ یوٹیوب میں جائیں ہر چیز آپ کو ملتی ہے ریسرچ کرنے کے لیے, خاص طور پہ طلباء کے لیے یا جس طرح ریسرچ سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا ہے کچھ, آر یو گوئنگ ٹو؟ ہاں, اس کا میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو جو کرنٹ صورتحال ہے, لیکن تھوڑا سا یہ میں ایکسپلین کر دوں. یہ جو انٹرنیٹ کا تھا کہ یہ جو انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے نا, اس کو اگر پہلے میں انگریزی میں کہہ رہتا ہوں then I'll say it in Urdu کہ اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مین ٹو این اینڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ بظاہر بذات خود جو ہے نا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کا آپ اس کو کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اس کو وقت ضائع کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کو اگر آپ ریسرچر ہیں تو آپ اچھا ریسرچ اتنی ساری اویلیبل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہیلتھ کے لیے کرتے ہیں تو اسی یہی چیز یہ والا جو ہے نا 3G اور 4G, اس کا مین جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آن دا موو اور آپ کو ایسی جگہوں پہ جہاں وائر نہیں پہنچا سکتے انٹرنیٹ دے. اب ہم آتے ہیں لیپ ٹاپ سے بھی جان چھوٹ گئی, بڑے ایشوز تھے. اچھا لیکن سر اس میں اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں, جو ویڈیو جب میں یوز کروں گا 3G پہ یا 4G پہ تو وہ زیادہ یوز ہوگا ڈیٹا, تو آپ لوگوں نے کوئی ان کمپنیز کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس سے اوپر ریٹ نہیں رکھیں گے؟ یہ نہ ہو گئی کمپنی جن کے پاس ایک ہی کمپنی ہے جس کے پاس 4G ہے وہ اپنی مرضی کے ریٹ رکھ دے, تو پھر تو ہم ایک میکسیمم ریٹ. دیکھیں 3G اور 4G کا بنیادی مقصد تو ایک ہی ہے نا, آپ کو ڈیٹا دینا. ٹھیک, اب آپ اپنے ضرورت کے لحاظ سے وہ ڈفرینٹ پیکیجز بنائیں گے, یہ ان کے بزنس ڈپارٹمنٹس والے دیکھیں گے. اور پاکستان کی جو مارکیٹ ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں ہائی والیوم لو کاسٹ. کہ فار ایگزامپل والیوم بہت بڑا ہے, جیسے 135 ملین کے قریب سبسکرائبرز ہیں, لیکن آرپو کتنا چھوٹا ہے, یعنی 13 کروڑ 50 لاکھ لوگ استعمال کرتے ہیں فون. سمز ہے 13 کروڑ 50 لاکھ سمز ہیں, اور ہماری پاکستان کی جو ایوریج ہے وہ تقریباً 2.3 سمز پر پرسن ہے. مطلب ایک بندے کے پاس 2.3 سمز آن دی ایوریج. 3.8 تو نہیں ہو سکتی, دیٹ مینس جو ایوریج کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو مارکیٹ ہے وہ بیسیکلی کم خرچ کرتی ہے اس پہ, اور ہماری کاسٹ, ہماری جو پرائسز ہیں وہ کافی کم ہے. انٹرنیٹ پہ بھی یہ 3G اور 4G میں بھی اب چونکہ کمپٹیشن اب 4 کمپنیوں کے درمیان ہوگا, جو کہ ایک اچھی بات ہے, تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کم ریٹ پہ سروسز ملیں گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑی سی سروس چارجز تو ہوں گے اس کے, کیونکہ انہوں نے بھی اس کے پیسے دیے ہیں اس کے لائسنس فی کے طور پہ, اسپیکٹرم فی کے طور پہ. انہوں نے نیٹ ورک کو ڈپلوائے کرنا ہے, اور اس میں ان کا ارادہ ہے کہ بلینز آف ڈالر اور لگائیں گے اور دا نیکسٹ کمنگ ایئرز, جس سے جاب کریشن اور اس سے اکانومی کو بوسٹ اینڈ سو آن, یہ ساری چیزیں. لیکن دیکھیں 3G میں تو مقابلہ ہے مارکیٹ میں, مطلب عام اس میں بات کریں. 4G میں تو کوئی مقابلہ نہیں, ایک کمپنی ہے. دیکھیں 4G کا جو مرضی چاہے ریٹ رکھے. نہیں, دیکھیں بنیادی طور پر جیسا نے کہا دونوں کا کام تو ایک ہی ہے نا, وہ ہوگی ہائی اینڈ کسٹمرز کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے 4G. ایسے کسٹمر جن کو ہر حالت میں بہترین انٹرنیٹ جو ہے ہائی سپیڈ چاہیے, کیونکہ وہ انٹرنیٹ پہ ہی اپنا سارا کاروبار کر رہے ہیں, تو ان کے تو پیکیج اس طرح کے ہوں گے وہ افورڈ کر سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اور آہستہ آہستہ اس کی بھی افورڈیبلٹی نیچے آ جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بس ایک دے دیا تو بس ساری عمر کے لیے اب صرف ایک ہی رہے گا. انشاءاللہ یہ جو پروسیس ہے یہ تو ابھی ہم نے صرف شروع کیا ہے. لیکن 4G کا آپ کا دوسرا تھا, وہ تو کوئی خریدار ہی نہیں تھا. نہیں, اس کا میں آپ کو بتاؤں, خریدار تھا. اس کی تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے غلط ٹریول کر رہی ہے میڈیا میں. اس کا چیز یہ تھی کہ ایک کمپنی ہے یوفو, انہوں نے اس کی لیے بڈ جمع کرائی تھی. ہمارے اس کے لیے ایکچولی تھوڑا سا 2 اسٹیج پروسیس تھا. ہم نے پہلے کہا کہ آپ ہمیں پہلے بتائیں کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں, کون سے اسپیکٹرم میں. اور انٹرسٹ ایسی نہیں کہ آپ صرف کہہ دیں میں انٹرسٹڈ ہوں, آپ اس کے 15% کے پیسے بھی دیں گے. تو یوفون نے بھی دیے اور زونگ نے بھی دیے یوفون کے ساتھ. لیکن ہم نے ایک اور شرط بھی رکھی تھی, کیونکہ ہم نے 3G کا اسپیکٹرم جو ہے ہماری پرائرٹی بھی تھا کہ اس کو ہم نے آپشن ضرور کرنا ہے. 4G کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا جو پیچھے رہ گئے ہم آگے بڑھ سکیں. تو اس کو ہم نے کہا ریجن میں ویسے 4G کس کے پاس ہے؟ افغانستان میں ہے؟ نہیں, انڈیا میں ہے. نہیں, افغانستان میں 4G نہیں ہے, بنگلہ دیش میں بھی 4G نہیں ہے. 4G کی بات ہاں, انڈیا میں ہے اور سری لنکا میں بھی ہے. انڈیا ویسے اکثر کاموں میں ہم سے آگے, جو پازیٹیو کام ہے, ٹیکنالوجی ہو, اکانومی ہو. اصل میں یہ تھا نا کہ ہم کافی آگے تھے ٹیلی کام. نہیں, اٹس گڈ, کیونکہ
مقابلے کی فضا ہونی چاہیے. انہوں نے جب کوئی اچھی چیز کی ہے تو اچھی چیز کی ہے. آپ نے دوسرا 4G نہیں دیا, نام نہ لیجیے گا, ہمارے اشتہار کیوں بند کرواتے ہیں؟ اچھا, یعنی آپ نے دوسرا اشتہار کیوں نہیں دیا وداؤٹ مینشننگ نیمز؟ ہاں, اس میں ہوا یہ کہ ہمارا جو شرط تھی یہ کہ آپ 3G کا جو اسپیکٹرم ہے اس میں کم از کم آپ 10 میگا ہرٹز جیتیں گے. وہ 10 نہیں جیت سکے, 5 جیتے. ٹھیک ہے, پھر لوگ کچھ لوگ تھی کہ 10 والی میگا ہرٹز لیں گے آپ, ہم نے جو موبی لنک نے لیا ہے. موبی لنک نے لیا, لیکن انہوں نے پھر اس کے لیے انٹرسٹ کیوں نہیں کیا تھا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم ان کا انٹرسٹ تھا لیکن انہوں نے 10-10 میگا ہرٹز نہیں لے پائے وہ. تو بات یہ لیکن آپ لوگوں پہ بڑا شدید کرٹیسزم ہے جو میں ابھی ریسرچ کر رہا تھا اس میں, کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے گیم کیا حکومت نے, اور بہت سے ایلیگیشن ہیں اس کے اوپر, کہ جو ایک تو 10 میگا ہرٹز موبی لنک نے لے لیا, دوسرا جو آپ کے پاس لائسنس تھا 3G کا, اس کو آپ نے 2 حصوں میں بریک کر دیا. دیکھیں بات یہاں بڑے سوالات کھڑے ہوئے. یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ لائسنس نہیں تھا, اسپیکٹرم ہوتا ہے. اگر میں آپ کو تھوڑا آسان الفاظ میں ناظرین کو سمجھاؤں تو اسپیکٹرم کو اس طرح سمجھ لیں جیسے زمین. تو ہمارے پاس لیٹ سے 3 کنال زمین تھی, ہمارے پاس 4 انٹرسٹڈ لوگ تھے.